हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आइए आज के इस मुबारक सुबह में, आज जबकि इतवार जो सितंबर के महीने का आखिरी इतवार है, हम इसमें खुदा का शुक्र अदा करें। आइए हम सब अपने सरों को खुदा की पाक हुजूर में झुकाएं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में तमाम सुनने वालों के लिए हम दुआ करेंगे ताकि हर एक जिंदगी बरकत पाए और खुदा उनके नाम में शुक्रगुजारी करे। जलाली मेहरबान आसमानी बाप, बरोबर के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी हर एक नेमत बरकत के लिए, इस सितंबर के महीने के लिए जिसका आज आखिरी इतवार है। खुदा गुजरे उन तमाम दिनों के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया में हर एक मसीही ईमानदार के लिए तेरी बरकत और उसके ईमान के मुताबिक तेरी शिफा को मांगते हैं। ढेरों बरकतें दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और आज सारा दिन खुदावन तेरे नाम में, तेरी बरकत में, तेरे लोग तेरी रफाकत में गुजारें और खुदा तमाम सुनने वालों को भी बड़ी बरकत दे, मांगते तेरे ही नाम में, आमीन। खुदा यीशु मसीह के जलाली मुबारक नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी सैमुअल अजीम संधू आज की सुबह फिर से आपकी खिदमत में हाजिर, ताकि हम सब मिलकर खुदावन की जिंदा पाक आवाज को जो खुदावन हर रोज मुझे और आपको देता है, और आज खास तौर पर इतवार के दिन हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सैमुअल की किताब, पहला सैमुअल और पहली किताब उसकी 3 बाब 19वीं आयत में आज मेरी और आप सबकी रहनुमाई के लिए यूं लिखा है, और सैमुअल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मट्टी में मिलने ना दिया। खुदा की बरकत, खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, आज हम पुराने ड्रामा में सैमुअल की किताब का मुताला करेंगे और सैमुअल इब्रानी नाम है। जब हम इस किताब को देखते हैं तो सैमुअल के बारे में सीखने से पहले हम उसके नाम का मतलब जो है खुदा ने सुन लिया। और सैमुअल की वालदा का नाम जो है वो बड़ा खूबसूरत नाम हन्ना, वालिद का नाम अलकाना, और खिदमत और पेशे के लिहाज से सैमुअल जो है वो काजी के तौर पर, काहिन के तौर पर और नबी के तौर पर हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। हम असर जो इसके थे, जो खिदमत में इनके साथ थे, यानी एली काहिन, शाऊल नबी और दाऊद नबी। आज हम खुदा के खादिम अजीम खुदा के नबी को सैमुअल नबी, जो बतौर काजी के तौर पर भी, काहिन के तौर पर भी हमें उसकी खिदमत में बहुत सी बातें मिलती हैं, आज हम उन बातों को सीखने की जिसारत करेंगे। अजीज बहनों और भाइयों, असीम लोगों का बचपन अक्सर हमें हैरत का शिकार कर देता है। बाइबल मुकद्दस मज़कूरा में बहुत से किरदारों की इब्तदाई जिंदगी के बारे में हमें बहुत कम मालूमात मिलती हैं, लेकिन सैमुअल नबी खुदा का वो खादिम है जो एक अच्छा खूबसूरत नबी बनकर सामने आया। और जब हम इस सैमुअल की पहली किताब को पढ़ते हैं तो किस तरीके से हन्ना जो है वो अपनी पूर्ण सोच और दुआ इल्तिजा खुदा के सामने रखती है और रो रो कर दुआएं करती है, तो खुदा उसकी दुआ को सुनता है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो बड़ा खूबसूरत बयान हमें जो है वो सैमुअल की किताब में मिलता है कि किस तरीके से खुदा ने अपनी बंदी की दुआ को सुना। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। यानी उसकी पूर्ण सोच दुआ जो है, उसके नतीजे में खुदा अपनी बंदी को अपनी नेमतों बरकतों से और औलाद जैसी नेमत से नवाजता है। यानी उसकी दुआ और इल्तिजा का खूबसूरत जवाब खुदा ने उसे दिया। और क्या जवाब है कि तू सलामत जा
اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس کے سامنے رکھی ہے پوری کرے۔ عزیزو، خداوند نے اپنی بندی کی دعا سن کر اسے سیمول بخشا، اسے خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ اگر ہم غور کریں تو خدا ابتدا ہی سے خدا اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ابتدا ہی سے بہت سے منصوبے تیار کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ کی تشکیل کی بات آتی ہے، موسیٰ کی طرح سیمول نبی بھی بے یک وقت کئی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے بلایا گیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ بطور قاضی کے طور پر بھی خدمت کرتا ہے، وہ کاہن کے طور پر بھی خدمت کرتا ہے، وہ نبی کے طور پر بھی خدمت کرتا ہے، وہ ایک اچھے صلاح کار کے طور پر بھی خدمت کرتا ہے، اور اسرائیل کی تاریخ کے اہم موڑ پر موجود مرد خدا بنا۔ اور خداوند نے سیمول کے وسیلہ سے بہت سے کام کیے۔ سیمول کو اپنی خدمت کے لیے اس نے استعمال کیا، کیونکہ سیمول صرف اور صرف خدا کا خادم ہونے کا خواہاں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں بطور خدا کا خادم بن کر، مرد خدا بن کر اس کی خدمت کروں، کیونکہ سیمول نے دکھایا کہ خدا جنہیں معمولی چیزوں میں ایماندار پاتا ہے، انہیں بڑی چیزوں میں اپنے بھروسے کے لائق بناتا ہے۔ یہ سیمول نبی کی خوبصورت بات ہے۔ یہاں پر سیمول خیمہ اجتماع میں بطور سردار کاہن، ایلی کاہن کے مددگار کے طور پر پلا بڑھا، اور چونکہ سیمول نبی حقیقی طور پر خدا اور اس کی خدمت کے لیے مخصوص ہوا تھا، اس کی ماں نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی سیمول کو خدا کے گھر کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور اس نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اس لیے خدا نے بھی اسے خوب استعمال کیا، اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ اور ہنا کی خوبصورتی یہ ہے، اس کی ماں کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو عہد اس نے خدا کے سامنے، خدا کی حضوری میں باندھا، اس نے اس کو پورا کیا ہے، کیونکہ وہ اس نے جب خدا سے یہ مانگا، کیونکہ خدا کا چنا ہوا خادم جو ہے وہ سیمول نبی تھا، وہ آگے بڑھتا گیا، کیونکہ وہ خدا کی ہدایات کو بغور سنتا تھا۔ کیونکہ خدا کی آواز کو سننا، اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق چلنا، یہ سیمول نبی کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے۔ جب سیمول نبی کو ہیکل میں آواز آئی اور تو اس نے کہا خداوند تیرا بندہ حاضر ہے، یعنی ایلی کاہن نے جب اس کو کہا کہ اب اگر تجھے کوئی آواز دے تو کہہ دینا کہ تیرا بندہ حاضر ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند میں وہی لوگ ترقی کرتے ہیں، وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ بھی سکتے ہیں جو خدا کی ہدایت و رہنمائی اور اس کی آواز کو بغور سنتے ہیں اور سن کر اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آواز کو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ سیمول نبی نے آواز کو سنا اور جو کچھ خدا نے سیمول نبی کو ہدایت کی، رہنمائی کی، اس نے حقیقت میں خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ تب خداوند نے کیا کرتا ہے؟ جو خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، خدا نے اقبال مندی، سرفرازی، عزت اور برکات عطا کرتا ہے۔ اور یہی سرفرازی، اقبال مندی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے، نہ شمال نہ جنوب سے، بلکہ خداوند کی طرف سے ملتی ہے۔ سیمول نبی کو خدا نے بہت سی برکات سے نوازا، اور جب ہم اس چیپٹر کو دیکھتے ہیں، سیمول نبی کی کتاب کو دیکھتے ہیں، سیمول نبی کی زندگی پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اکثر خدا سے یہی مطالبہ ہوتا ہے۔ آج تمام سننے والوں کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ بطور انسان ہوتے ہوئے، بطور خداوند کے خادم ہوتے ہوئے، خادمہ ہوتے ہوئے، بطور ایماندار ہوتے ہوئے اور بطور مسیحی ہوتے ہوئے، کہ خداوند تو ہماری زندگیوں کو استعمال کر، تو ہمیں سنبھال لے، تو ہمیں حکمت اور دانش عطا کر،
ہماری روزمرہ زندگی کی ضروریات کو بھی پورا کر، لیکن ہم اپنے طے شدہ کام اور منصوبے ترک کرنے اور چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں استعمال کر، تو ہمیں سنبھال، لیکن ان باتوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو میں اور آپ اپنے طور پر منصوبے اور ارادے بناتے ہیں، طے شدہ کام اور منصوبے، ان کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی راہیں خداوند کو دے دیتے ہیں، جب ہم اپنے کام خدا کو دے دیتے ہیں، جب ہم اپنی فکریں خدا کو دے دیتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے حضور دعا کر تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ خداوند سے مانگ کیونکہ وہ تیری فکر کرتا ہے، تو اپنی ساری فکریں، اپنا سارا بوجھ اس کو دے دے کیونکہ وہ تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ مبارک ہے ہمارا خداوند جو ہر روز میرا اور آپ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم یہ نہیں کہتے جو ہمیں کہنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اے خداوند جہاں تیری مرضی ہو، اے خداوند جہاں تو مجھے لے جانا چاہے وہاں پر مجھے لے جا، وہاں پر مجھے استعمال کر، تاکہ بہت سی زندگیاں تیرے کلام کے وسیلہ سے اور تیری مرضی کے مطابق برکت پائیں اور مجھ سے خدمت کے کام کو اپنی مرضی کے مطابق لے۔ جو چاہیے، جو کرنا چاہیے، جو حقیقت ہے عزیز، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اور خدمت کا اختیار خداوند کے ہاتھوں میں دیں، اپنے ارادے اور منصوبے خداوند کو دے دیں، اپنی سوچ، اپنے ارادے، اپنی سب راہیں خداوند کے سپرد کر دیں، اپنی منزل خداوند کے سپرد کر دیں، تو پھر وہ دونوں میں ہی خداوند کے ہاتھوں میں جب سونپ دیتے ہیں تو اس کا رجحان جب وہ درست طریقے سے ہمیں خدمت کا نظر آتا ہے۔ میں جو بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں ہی طرح سے ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دینا چاہیے، اور اس رجحان کو درست کرنے کا پہلا قدم ہی یہ ہے کہ جب ہم اپنا آپ، اپنی خدمت، اپنی زندگی، اپنے سارے کام خداوند کو سونپ دیتے ہیں۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم یہ ہے کہ ہم فقط وہی کام کریں جن کے بارے میں ہمیں پہلے سے آگاہی ہے، اور جو خداوند چاہتا ہے وہ کام کریں۔ یہ دوسرا قدم ہے۔ پھر تیسرا قدم ہے کہ اپنی زندگی میں مزید ہدایات کے لیے، مزید خدا کے منصوبوں کو حاصل کرنے کے لیے بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بائبل مقدس کی رہنمائی میں، پاک کلام کی رہنمائی میں ہمیں زندہ کلام کو پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، جب ہم سیموئیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو سیموئیل کی کتاب کا مطالعہ کرنے سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ خدا سیموئیل نبی کو استعمال کرتا ہے اور اسرائیل کے ڈھیلے ڈھالے قبائلی نظام سے نکل کر بادشاہی نظام اپنانے کے لیے اس کو تیار کرتا ہے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کی ابتدائی 2 بادشاہوں کو مسح کیا، اسرائیل کا آخری اور مؤثر ترین قاضی بنا، اور پھر سیموئیل کی کتاب اور اس کی زندگی میں ہمیں رہنما اسباق جو ملتے ہیں، کبھی ان پر غور کریں کہ لوگوں کی کامیابیوں کی اہمیت کا براہ راست تعلق جو ہے، کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کی کامیابی کا جو اہمیت کا براہ راست تعلق ہے ان کے خدا کے ساتھ تعلق پر مبنی ہوتا ہے۔ آج بھی جتنے خادم خداوند میں سرفرازی حاصل کرتے ہیں، عزت پاتے ہیں، برکت پاتے ہیں، خدا اپنی تمام خوبصورت نعمتوں برکتوں سے انہیں نوازتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی کامیابیوں کا راز کیا ہے کہ خدا کے ساتھ براہ راست ان کا تعلق ہے۔ ہاللیلویا۔ ہماری مجموعی شخصیت جو ہے وہ ہمارے کسی بھی کام کے کر لینے کی صلاحیت سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ یہ بھی چیز آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیموئیل کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ
جب ہم سیموئیل کی پہلی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ایک طویل کتاب کا پہلا حصہ اور سیموئیل کی دوسری کتاب کا دوسرا حصہ، یہ دونوں حصوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کتاب کو دو حصوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا کہ وہ اپنی طوالت کے باعث ایک تمار پر پوری نہیں آ سکتے تھے، اس لیے اس کے دو حصے کیے گئے، سیموئیل کی پہلی کتاب اور سیموئیل کی دوسری کتاب۔ اور جنہیں خدا نے چنا ہے، جسے خدا نے مقرر کیا ہے، مخصوص کیا ہے، اگر ہم دیکھیں تو وہ 3 خادمین ہیں، وہ ہیں سیموئیل نبی، ساؤل نبی اور داؤد نبی، اور ان کی زندگی اور ان کی خدمت اور ان کی زندگی کے حالات سے یہ بات خاص طور پر ہمیں سمجھنے اور سیکھنے میں ملتی ہے کہ وہ انسان کے اندر جو خامیاں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود خداوند نے ان تینوں خادموں کو، اسرائیل کو ایک زور آور اور مضبوط قوم بنانے میں استعمال کیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان کے اندر آج بھی اگر ہم دیکھیں تو خادمین بہت سی کمزوریاں ہیں، دنیا کی بہت سی فکریں ہیں، بہت سے کام ہیں، بہت سی خامیاں اور کمزوریاں ہیں، لیکن پھر بھی خدا جس خادم کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اس سے کام لینا چاہتا ہے۔ شاید وہ کسی گھرانے کے لیے، کسی کلیسیا کے لیے، کسی بھی جگہ کے لیے خدا اس کو استعمال کر سکتا ہے، جس طرح خدا نے سیموئیل نبی کو، ساؤل نبی کو اور داؤد نبی کو، یعنی تینوں خادموں کو جو ہم اثر ہیں، ان کو استعمال کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو سیموئیل کی کتاب کی وجہ تصنیف پر غور کریں تو سیموئیل کی پہلی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے قدیم اسرائیل میں پہلے بادشاہوں کو کیسے چنا، ان کا چناؤ کیسے ہوا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 صدیوں تک اسرائیلیوں کے اندر، اسرائیلی قوم کے اندر ایک ڈھیلی ڈھالی تنظیم جو تھی، ان کے تحت جو تھا وہ 12 قبیلوں کا ایک گروہ تھا، اور ان کا انتظام جو تھا وہ کوئی خوبصورت انتظام نہیں تھا، اور ان پر وقتی طور پر اور عارضی طور پر رہنما جو تھے، وہ حکومت جو تھی وہ ان کو قائم کر دیتی تھی، جنہیں قاضی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ضرورت کے وقت خدا کوئی قاضی چن لیتا تھا اور بطور اسے خادم کے طور پر مقرر کر کے ان کے اوپر کام کرنے کے لیے مقرر کرتا تھا۔ سیموئیل نبی میں جب ہم اس کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو سیموئیل کی زندگی میں اس قسم کا سیموئیل کی کتاب میں آخری رہنما ہمیں نظر آتا ہے۔ اسرائیل نے ایک نئی قسم کا رہنما مانگا، اور وہ کیا ہے؟ یعنی ایک بادشاہ جو دوسری قوموں کے بادشاہوں کی طرح حکومت کرے۔ اس طرح سیموئیل کو خدا سے بات کرنا پڑی، کیا خدا تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ تو خدا نے انہیں ایک بادشاہ اپنا منظور کر لیا، اور خدا نے جب سیموئیل نبی کو مقرر کیا تو اسرائیل قوم نے اسے اپنا بادشاہ مانا۔ خدا جانتا تھا کہ اس طرح اسرائیلی قوم جو ہے وہ اس کے اندر بہت سی تبدیلیوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کئی تبدیلیاں انہیں پسند نہیں آئیں گی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، تمام سننے والوں، آج میری اور آپ کے لیے بادشاہ چننے اور مقرر کرنے کے بعد خدا نے بنی اسرائیل اور بادشاہ کو یاد دلایا، جو آج میں سمجھتا ہوں فقدان ہے۔ جب کوئی کرسی پر بیٹھتا ہے، جب کوئی خدمت کے لیے چنا جاتا ہے، تو آج بھی اسی طرح جس طرح اس وقت خدا نے بنی اسرائیل اور بادشاہ کو یاد دلایا کہ تمہیں اب بھی خدا کی فرمانبرداری کرنے کے لیے وعدے کا پابند رہنا ہوگا۔ وعدے تو ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں، ہم تیرے پابند رہیں گے، ہم صلح و امن میں رہیں گے، ہم یگانگت اور ملاپ میں خدمت کریں گے، ہم گرے ہوئوں کو اٹھائیں گے، لیکن اس کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ مگر ساؤل نے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں فرمانبرداری نہ کی، نیز وہ نہیں چاہتا تھا
کہ داؤد میری جگہ بادشاہ بنے. یہ اس کی نافرمانی تھی. لیکن اصول کی بات یہی تھی کہ جب ایک بادشاہ خدمت کرے تو دوسرا بادشاہ اس کی جگہ جب آئے تو اس کو عزت کے ساتھ جو وہ قبول کیا جائے. جیسے جسے خدا نے چنا تھا اسی طرح خدا پھر چاہتا ہے کہ آگے بھی اسی طریقے سے نظام چلے. آج بھی لوگ جس سیٹ پر جس کرسی پر بیٹھتے ہیں جس چیز کا عہد کرتے ہیں خدا کے حضور وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. جس طرح ساؤل نبی دوسروں کو موقع نہیں دینا چاہتا, وہ کہتا ہے کہ میں ہی یہاں پر بیٹھوں. لیکن داؤد نے بھی سکھایا کہ بادشاہوں کو بھی خدا کی فرمانبرداری کرنی چاہیے. یہ صرف بادشاہ نہیں, خادموں کو بھی خدا کی فرمانبرداری کر رہے ہیں, ایمانداروں کو خدا کی فرمانبرداری کرنی چاہیے. آج لوگ جو پیرش کمیٹی میں بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب میں یہیں پر ہی رہوں گا, کسی دوسرے کو موقع نہیں دوں گا. بادشاہ جو اسرائیل کے تھے ان کے اندر یہ تھا کہ خدا نے جس کو مقرر کیا وقت پورا ہو جانے کے بعد دوسرا بادشاہ فرمانبرداری کے ساتھ اس کرسی پر بیٹھے. کتنی خوبصورت بات تھی. آج بھی کلیسیوں کے اندر جو ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ باتوں کو رائج کیا جا رہا ہے, کیونکہ سیمول کی دونوں کتب کو جب ہم پڑھتے ہیں اسرائیل کی ایک صدی سے زائد کی تاریخ پر محیط ہے. یہ سیمول کی پیدائش سے داؤد کی وفات تک کا عرصہ ہے. عزیزو, جب ہم سیمول کی کتاب اس کی زندگی اور اس کی خدمت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بہت سی باتیں آئینے کے طور پر ہمیں کلام میں سے نظر آتی ہیں کہ کس طرح کا ہمیں خادم بننا ہے, کس طرح کے ہمیں خادم بن کر خدا کی خدمت کرنی ہے. خدا آج آپ تمام سننے والوں کو ڈھیروں برکتیں دے تاکہ آپ بھی خدا ان کے خادم سیمول نبی کی طرح زندگی گزارے اور جو کچھ خدا ہدایت و رہنمائی دیتا ہے اس میں کے مطابق چل کر خدا کی خدمت کریں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.